बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ्रंट लाइन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ेब। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जनवरी में आम इंतखाबात का ऐलान तो किया गया है, लेकिन ताहाल सियासी जमातें इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आती हैं। मुल्क के बाद सरकर्दा सियासी रहनुमाओं की तरफ से इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि जैसे वो इलेक्शन में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, या वो शायद चाहते हैं किसी खौफ की वजह से कि इलेक्शन ना हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि सियासी जमातें तो जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, वैसे भी उनका ये मुतालबा रहा है कि इलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन अब जब कि ऐलान हो चुका है तो अब सियासी जमातें उस तरह की दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसकी वजह क्या है? इस पे आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल बदस्तूर जो है वो उसमें कोई बेहतरी के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो रोज़ाना 2-3 दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि सियासी जमातें पुरअमन तरीके से इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ले पाएंगी और जो इलेक्शन होगा वो भी पुरअमन माहौल में हो सकता है? इस पर भी आज बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं शगुफ्ता मलिक साहिबा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है, सूबाई असम्बली की रुकन भी रह चुकी हैं और स्काइप के ज़रिए से हमें ज्वाइन कर रही हैं नईमा किश्वर साहिबा, जिसका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है। वो भी MNA और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रुकन भी रह चुकी हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नईमा किश्वर साहिबा से हम स्टार्ट करेंगे, अगर वो हमारे साथ मौजूद है। नईमा किश्वर साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा भी कि इलेक्शन का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी भी इस तरह के बयानात आ रहे हैं सियासी जमातों की तरफ से कि जैसे वो किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तो ये क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ऐलान तो हम तब कहेंगे जब इलेक्शन का शेड्यूल आएगा। ऐलान हम उसको कहते हैं जब शेड्यूल आएगा। ये तो बस सिर्फ कहा गया है कि होगा, तो वो तो जाहिर है जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा, जिस तरह एक डेट दिया गया है जो लॉ के मुताबिक दिसंबर में वो हो जाएगा, तो उसके बाद 52 दिन का 54 दिन का तकरीबन एक इलेक्शन शेड्यूल आएगा। तो उसके लिए एक टेंटेटिव डेट, क्योंकि एक तकाजा था जो IMF का तकाजा था या जो भी प्रेशर था इलेक्शन कमीशन पर, तो उनके तकाजे को पूरा करने के लिए उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दिया है जनवरी का, कि जनवरी के एंड में डेट होगा। तो डेट हम उसको कहेंगे जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा, कि कब हमने पेपर जमा करने हैं, कब उसके जो पूरा प्रोसेस होता है जो 51 डेज का, तब हम उसको कहेंगे कि इलेक्शन डेट दिया गया है। इसलिए खदशात का उस पर तमाम जमातों की तरफ से इजहार किया जा रहा है। और जहाँ तक आपका कहना है या हमारी जुबान पे जो बात आती है कि हम कहते हैं कि जनवरी में मुमकिन नहीं है, तो हमें अपने मुल्क के हालात को भी देखना होगा, हमें अपने मुल्क के मौसमों को भी देखना होगा, क्योंकि हमने सिर्फ इलेक्शन मर्दान, पेशावर, इस्लामाबाद या इन इलाकों जो सेटल एरिया है उनमें नहीं करने। हमने ये इलेक्शन पाकिस्तान में भी करना है, जो मरी में के इलाके है उधर भी करना है, जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे जनवरी फरवरी में हमारी बर्फबारी होती है, हमने उन इलाकों में भी फिर इलेक्शन करना है। तो देखना ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन फिर 2 फेजेस में करेंगी, क्योंकि अब तो ये शर्त भी है कि अगर एक सर्टेन जो है परसेंटेज है वो वोट कास्ट नहीं होगा तो उधर री इलेक्शन होगा। तो जाहिर है जब लोग नहीं निकलेंगे और 10% वोट कास्ट नहीं होगा तो फिर तो री इलेक्शन उधर होगा। तो या तो फिर हमें 2 फेजेस में जाना पड़ेगा, या जो बर्फबारी वाले इलाके हैं जहाँ पे जनवरी फरवरी में लोगों का निकलना मुश्किल है, वो नहीं निकल सकते, क्योंकि जिस तरह कायद मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि उन इलाकों में जनवरी फरवरी में निकलना पॉसिबल नहीं है। तो हमें फिर उन चीज़ों की तरफ भी देखना होगा। जहां तक आईन के मुताबिक है तो वो जरूरी है कि इलेक्शन हो। हर सियासी जमात का हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली
یا جو ہے وہ تقریباً یہ سال پورے ہونے کو ہے. نگران حکومت کا کوئی ضرورت نہیں ہے جو ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے. 6-7 مہینے ہو گئے ہیں, وہ وقت سے پہلے ڈیزولو ہوئی ہے. اس کا سپریم کورٹ نے 1 مئی میں 6 مئی کا ڈیٹ بھی دیا گیا ہے, اس پہ عمل نہیں ہوا. حالانکہ ادھر الیکشن ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ ممبران سے یا اپنے اس سے محروم رہی اتنے دنوں. جو اس کے ساتھ ظلم کیا گیا اس پہ بھی کہ کوئی وہ جو آئینی تقاضے تھے وہ پورے نہ ہو سکے. تو میرے خیال میں وہ ظلم تو ان کے عوام کے ساتھ بھی کیا گیا, وہ آئین کے ساتھ بھی جو غیر آئینی وہ کام تھا وہ بھی ہوا, لیکن اس وقت اس پہ کوئی وہ نہیں ہو سکا, اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا. تو یہ چیزیں تو ہے. اس وقت میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا, اپنا کردار ان کو ادا کرنا چاہیے تھا, اور جو 90 ڈیز میں الیکشن تھا وہ اس کو کرنا چاہیے تھا, لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا. آپ کا بڑا ڈپلومیٹک قسم کا آپ بیان دے رہی ہے نا. ایک طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے نا 3 مہینوں کے اندر ہونا چاہیے تھا یعنی قانون کے مطابق, اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جنوری میں جو ہے نا وہ موسم سرد ہوگا. نہیں مطلب وہ ایک الگ ایشو تھا. جب وہ اسمبلیاں ڈیزولو ہوئی تو وہ 3 مہینے میں ہونا چاہیے تھا. جب قومی اسمبلی کا ہوا تو پھر وہ سینسس ہو گئے تھے, تو اس کے لیے پھر وہ ایک دوسرا آئینی تقاضا تھا. اس کے لیے پھر ڈیلیمیٹیشن کا تقاضا تھا, پھر ڈیلیمیٹیشن ہونی تھی. تو جب ڈیلیمیٹیشن ہو گئی تو ڈیلیمیٹیشن کے بعد پھر اب اس کے بعد جب ڈیلیمیٹیشن ہوگی دسمبر میں, اس کے بعد پھر 56 دن کا وہ شیڈول آئے گا. تو 54 دن کے جو شیڈول آئے گا تقریباً پھر ہمارا 28 جنوری آئے گا. تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے موسم کیا صورتحال ہے, اور پھر ہمارا جو آج کل کے جو لائن آرڈر کی کیا صورتحال ہے. لیکن بہرحال ہم تو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے. یہ تو الیکشن کا کام الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, ان کو کرنا چاہیے. جنوری میں کرے, جنوری کے لیے بھی ہم تیار ہیں. فروری میں کرے, فروری کے لیے بھی ہماری جماعت تیار ہے. ٹھیک. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہ شگفتہ ملک صاحب کی طرف میں جاؤں گا. مجھے جو ہے نا یہ جیسے وکیل ہوتے ہیں, وکیل تو بڑے ماہر ہوتے ہیں نا, وہ آئینی نکات بیان کرتے ہیں. تو مطلب نعیمہ صاحبہ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ الیکشن ہونی چاہیے, لیکن دوسری طرف وہ کچھ خدشات کا اظہار بھی کر رہی ہے. تو مطلب یہ جو ہے نا صاف نظر آتا ہے کہ وہ جیسے میں ابھی ان کی طرف جاؤں گا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بیانات ہیں اس پہ بھی بات کروں گا. تو آپ کیا کہتی ہیں, الیکشن ہونی چاہیے یا یہ خدشات کیوں ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں اگر ہم بات کریں اوور آل اس ملک کی, تو ہم جس ملک میں جس سوسائٹی, ظاہری بات ہے, اور پھر خیبر پختونخوا تو آلریڈی فرنٹ لائن صوبہ ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم موسم کی بات کریں یا حالات کی بات کریں تو یہاں پہ تو حالات کبھی سٹیبل نہیں رہے. کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے اس صوبے میں جب بھی الیکشن ہوتے تو ہم تو ایسے حالات میں, عوامی نیشنل پارٹی گئی ہے کہ وہاں پہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ورکر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے کبھی الیکشن سے انکار یا بائیک آؤٹ کی بات نہیں کی. دیکھیے الیکشن کمیشن کا جو کام ہے, جو ان کی رسپانسبلٹی ہے, میرے خیال میں وہ ان کو سنجیدگی سے لینی چاہیے. انہوں نے جو ابھی جس طرح نعیمہ نے بھی بات کی کہ جنوری کی انہوں نے بات کی ہے, لیکن انہوں نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کیا. اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ جو لوگوں میں عام ایک تاثر ہے یا باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ جو ایک کنفیوژن ہے. ظاہری بات ہے جب آپ ڈیٹ نہیں دیتے تو ڈیٹ کے بعد ہی لوگ کینڈیڈیٹ بھی زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر بھی اور لیڈرشپ بھی. جتنا عوامی نیشنل پارٹی کا جیسے آپ نے بات کی, تو عوامی نیشنل پارٹی تو ریڈی ہے, اور ہم الیکشن کے لیے بہت پہلے سے, آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس پہلے سے اناؤنس بھی کر دیے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنے جو منشور ہے وہ بھی ہم نے اعلان کر دیا. اس کے بعد ہم نے ابھی ہماری جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے, مرکزی اور صوبائی لیڈرشپ ہے, تو ہماری باقاعدہ پورے پختونخوا میں کانسٹیچوئنسی وائز ہر حلقے میں ہمارے ورکر کنونشن ہو رہے ہیں. ہمارے گراس روٹ پہ ہم نے ورکرز کو موبلائز کرنے کے لیے ہمارے جلسے ہو رہے. تو ہم تو NP وی آر ریڈی فار الیکشن, لیکن الیکشن کے ساتھ ساتھ جو آپ نے حالات کی بات کی, دیکھیے سیکیورٹی کے حالات تو آپ سب کو علم ہے کہ اس میں کتنی زیادہ سنجیدگی ہے. اگر ہم ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, اوور آل اس ملک کی بات کریں, ان تمام چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. اور ظاہری بات ہے انہوں نے جو موسم کی بات کی, میرے خیال میں ایک حد تک یہ بات بھی ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے, ان کو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. اچھا اس میں سوال یہ ہے کہ ایک تاثر ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں, بالخصوص ہمارے صوبے کی سیاسی جماعتیں جو ہے
وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے؟ میرے خیال میں جو پولیٹیکل پارٹیز بھاگ رہی ہے تو یہ ان کو زیادہ علم ہوگا یا شاید ان کے پیچھے کیا ایسے محرکات ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. میں نے تو آپ کو اپنی پارٹی کی بات کی کہ ہماری پارٹی تو جتنے بھی حالات خراب تھے پہلے بھی اب بھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہیں, لیکن اس کے باوجود عوامی نیشنل پارٹی آپ دیکھیے وہ گراس روٹ پہ ہے. وہ الیکشن کی تیاری کے لیے آپ دیکھیے کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ابھی تک انہوں نے اپنا منشور اعلان نہیں کیا. ہم نے اپنے منشور اعلان کر دیا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس, آپ پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھیے آپ کو بھی علم ہوگا جتنا مجھے علم ہے کہ بہت سی ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس بھی اناؤنس نہیں کیے. تو ہم نے سارا کام کر دیا ہے, ہم تو اب اس بات کا انتظار کریں کہ وہ الیکشن کا ڈیٹ دے, اور جب تک وہ الیکشن کا ڈیٹ نہیں دیں گے تو میرے خیال میں یہ الیکشن کمیشن میں سمجھتی ہوں کہ کس اس کی بنا پہ یہ بات نہیں کر رہے کہ وہ ڈیٹ نہیں دے رہے. حالانکہ الیکشن کمیشن نے کبھی جنوری کے اینڈ یا فیبرری کے اینڈ والی بات اس طرح کبھی ہوئی نہیں ہے, پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکشن جانے کی طرف اتنے سنجیدہ نہیں ہے. اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو یہ ڈیٹ دیتے. میرے خیال میں ابھی بھی الیکشن کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی, اور ہم سب عوامی نیشنل پارٹی تو بار بار یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ الیکشن ڈیٹ جو ہے وہ جلد از جلد اناؤنس کرے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. نعیمہ صاحبہ, یہ آپ کی بات بھی, یہ شگفتہ صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ نے بھی ٹھیک کہا کہ الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی ہے, لیکن یہ تو پھر اگر نہیں دی گئی ہے تو پھر سیاسی جماعتوں کو جو ہے نا اس کا مطالبہ کرنا چاہیے نا. آپ لوگ تو الٹا یہ کہہ رہی ہیں جیسے مولانا صاحب ایک سرکردہ رہنما ہے ملک کے, وہ بالکل کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست ڈوب رہی ہے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمپین کر رہی ہے, الیکشن مہم میں حصہ لے رہی ہے. تو ایسے میں کیسے ہو سکتے ہیں الیکشن پھر؟ دیکھیں, مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ سیاست ڈوب رہی ہے اور سیاسی جماعتیں کمپین کرے. سیاسی جماعت کا کام ہی کمپین کرنا ہے. اگر سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگے, سیاسی جماعتیں عوام میں نہ جائے, کمپین نہ کرے, تو وہ تو سیاسی جماعت ہی نہ ہوئی. آپ سوری ٹو سے آپ غلط کوٹ کر رہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ الیکشن کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, ریاست ڈوب رہی ہے. انہوں نے اس سوال کا اس انداز سے جواب دیا تھا. تو اس نے یہ کہا تھا ایک جماعت جو وہ کہہ رہی کہ الیکشن کا ڈیٹ دے, جو زیادہ وہ آج کل وہ ایک سیاسی ڈرامہ کھیل رہی ہے. میں کوٹ کر رہی ہوں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, لیکن اس کا وزیر اعلیٰ جا کے سی سی آئی میں سائن کر گیا ہے کہ اس نے اپروول دی ہے اس کا سینسس کا. کیا ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ اگر اینڈ ٹائم میں سی سی آئی میں جا کے وہ سائن کر رہا ہوں تو پھر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ پھر الیکشن ڈیلے نہیں ہوگا, الیکشن جنوری فروری تک نہیں جائے گا. آج جو وہ کہہ رہے کہ آپ کا آئینی وہ ہے ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کو, وہ کہہ رہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرواؤ. انہوں نے اس کو ڈیلے بھی کروایا. اب الیکشن کمیشن پہ وہ پریشر ڈال رہے کہ 90 ڈیز میں دو. تو اب وہ کیسے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کر رہے؟ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ گیا, نہ ANP کا وزیر اعلیٰ گیا, نہ JUI کا وزیر اعلیٰ گیا, نہ مسلم لیگ کاف کا وزیر اعلیٰ گیا, کسی جماعت کا وزیر. باقی صوبوں میں تو نگران وزیر اعلیٰ تھے. صرف سندھ کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا تھا, اور انہوں نے جا کے سی سی آئی میں اینڈ ٹائم پہ اس کو وہ اپروول دے دی سینسس کی, اور اس کو الیکشن کو ڈیلے کیا, کیونکہ پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ انہوں نے سینسس کو وہ دوبارہ کروانا تھا ڈیلیمیٹیشن کو, کیونکہ ڈیلیمیٹیشن کا وہ ٹائم تھا 2 مہینے اس کو لازمی اس کو چاہیے وہ کیسز پھر سننے کے لیے, کمپائل کرنے کے لیے, پھر 1 مہینہ اس کو سننے کے لیے. تو یہ 3 مہینے تو الیکشن کمیشن نے بہت زیادہ کم کر کے وہ کم از کم 3 مہینے پہ لے آئے ہیں. تو 3 مہینے تو ان کو لازمی چاہیے. تو اب ظاہر ہے انہوں نے پھر وہ جنوری میں کہنا ہے کہ برباری بھی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد پھر وہ رمضان کا مہینے آنے والا ہے, پھر وہ کہیں گے کہ رمضان آ رہا ہے. تو ظاہر ہے پھر الیکشن کو کمیشن بھی ہو جائے گا لیٹ. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ ہم نے اینڈ ٹائم میں کیوں وہ سینسس وہ سی سی آئی میں جا کے اس کی اپروول دے رہا ہوں. اچھا, اس کو نہیں دینا چاہیے تھا. تو اس کو اس وقت سوچنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. میرے خیال میں اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اس وقت نہیں کرنی چاہیے. اب جو لا کے مطابق ہے, جو آئین کے مطابق ہے, پہلے سینسس ہوگی, سینسس کے بعد الیکشن شیڈول آئے گا. اور میرے خیال میں یہ سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے. سیاسی جماعتیں ظاہر ہے عوام میں جائے گی, اپنے منشور کے مطابق اپنے سیاسی بیانات اپنے حساب سے دیں گی, لیکن یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے.
لا اینڈ آرڈر کو وہ دیکھنا, اپنے حالات کو دیکھنا, سیکیورٹی فورسز کو لینا, یہ سارا کام اب نگران حکومتوں کو کس طرح ڈیل کرنا, یہ سب الیکشن کمیشن کا کام ہے. وہ کس طرح ڈیل کرتی ہے, اچھا کس طرح الیکشن شیڈول دینا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. نعیمہ صاحبہ, خیال میں الیکشن کمیشن جی کو ذمہ داری ٹھیک ہے, یہ ایک تاثر ہے ہمارے صوبے کے اندر, ہم خود بھی دیکھتے ہیں گراؤنڈ پہ جاتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ اب بھی عمران خان صاحب اب تو جیل میں بھی چلے گئے ہیں, تو ایک تو پاکستان کے اندر ایک یہ روایت بھی ہے کہ ان کو ایک ہمدردی کا ووٹ بھی اب مل رہا ہے, یعنی وہ ہمدردی بھی اس لوگوں کی پیدا ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ بدستور ایک مقبول رہنما ہے. یہاں پہ پختونخوا کے اندر یہ ایک تاثر ہے کہ اگر یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے نا پی ٹی آئی سے نہیں جیت سکتی ہے. اس وجہ سے جو ہے نا یہ سیاسی جماعتیں یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے. تو آپ نے میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان بھی سنا ہوگا کہ ہم تو کھلے دل سے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میرا جو حلیف ہے وہ بند ہو. ہم تو چاہیں گے کہ وہ بھی باہر آ کے مقابلہ کرے. اور آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کرتے, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جواب دینے والا نہیں ہے, تو اس لیے اس کے بارے میں بات نہیں کرا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ باہر نکلے اور ہم مل کے ذرا مقابلہ کریں. تو ہم تو اس کے حق میں نہیں ہے, لیکن جو آئین اور قانون کے مطابق جو ان پہ کیسز ہے وہ تو انہوں نے لڑنے ہیں. ہم اس کے حق میں نہیں ہے کہ جو آئینی اور قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرے, تو ہم اس کے وہ نہیں ہے. اور باقی ہم نے عوام کی طرف جانا ہے, عوام فیصلہ کریں گے ووٹ کے ذریعے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2018 میں کس طرح انہوں نے ووٹ حاصل کیے, کس طرح وہ الیکشن جیتے ہیں. آج کل آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے. ہم نے تو 2018 میں 25 جولائی کو جب الیکشن ہوا, ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ووٹ نہ لے. ہم نے اس وقت جمعیت علماء اسلام نے کہا تھا کہ آپ فوری الیکشن میں جائیں. ہم تو اس الیکشن کو ہی نہیں مان رہے تھے, لیکن ہم نے چونکہ باقی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ووٹ لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو اس الیکشن کو وہ کیا تھا کہ یہ ایک جعلی الیکشن ہے, یہ لوگ ایک جعلسازی سے آئے ہیں. تو ہم تو اس الیکشن کو ہی نہیں مان رہے تھے. تو ہم تو 2018 کے نتائج کو نہیں مان رہے تھے کہ ہم تو اس وقت, اور ہم نے جو کہا تھا وہ آج ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ کس طرح آئے تھے, کس طرح لائے گئے تھے. آج وہ پورا سارا زمانہ مان رہا ہے. صحیح, آپ جو کہہ رہی ہیں اس سے میں بھی جو ہے نا پارشلی اتفاق کرتا ہوں. ایسا ہی تھا 2018 کا الیکشن جو ہے اس پہ بڑے شکوک و شبہات جو ہے نا آج بھی موجود ہیں, لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں. جب عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں جو ہے نا اقتدار سے باہر کیا گیا, اس کے بعد حالات تبدیل ہو گئے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن میں ابھی لیکن سائفر کیس کا میں صرف ایک کر لوں کہ سائفر کیس کا بھی 17 کو اس پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے. لیکن اگر 17 پہ اس پہ فرد جرم عائد ہو گئی تو میرے خیال میں اگر ایسے بندے کو دوبارہ ہم ووٹ دیں گے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ ریاست کے ساتھ, اب ملک کے ساتھ زیادہ ظلم اور نہیں ہوگا. وہ آپ کا موقف ہے, ٹھیک ہے. اچھا شگفتہ صاحبہ, یہ جیسے میں نے ابھی ان سے بھی بات کی کہ یہاں پہ ایک امپریشن ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے, عمران خان صاحب کی جماعت ہے, اس کو کافی جو ہے نا پذیرائی حاصل ہے لوگوں میں بدستور. تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی جماعت جو ہے نا اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی. دیکھیں ابھی تک تو وہ سمجھ ہی اس بات کی نہیں آ رہی کہ آیا پی ٹی آئی کے مطلب صرف ورکرز کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں جو ریئلٹی ہے, تو ریئلٹی میں تو آپ کو ظاہری بات ہے وہ تو جیل میں ہے, لیکن ان کی جو اسمبلی کے ممبران تھے, ان کی جو سٹنگ منسٹرز تھے, وہ لوگ سارے کہاں ہیں. دیکھیں ہم تو ورکر کو بار بار سراہتے بھی ہیں کہ ان کے جو ورکر تھے وہ ابھی تک اپنے لیڈر کی بات کرتے ہیں یا اوور آل بات کرتے ہیں, لیکن ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ میرے خیال میں ایک ہی دن میں بنی تھی اور ایک ہی دن میں ختم ہو گئی, تو اب تو میرے خیال میں لوگ ریئلائز کر چکے ہیں کہ اگر ایک ایسی پارٹی جس کے لوگ آ کے یہ بھی نہیں بتاتے کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے, تو اگر ایک بندہ یہ بات نہیں کر سکتا فرنٹ پہ آ کے, تو وہ الیکشن میں کیسے جائے گا, وہ عوام میں کیسے جائے گا. اور پھر اپنے ورکر کو دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات
بات ہے کہ یہ لوگ اپنے ورکر کو کیسے فیس کریں گے. وہ ورکر جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی, ابھی اس 9 مئی کے واقعات میں بھی وہ لوگ جیلوں میں گئے, لیکن ان کو پوچھنے والا پھر کوئی نہیں تھا. دیکھیے لیڈر تو وہ ہوتے کہ وہ رول ماڈل ہے. آپ کے لیڈر جو ہے, ہم نے تو یہ اپنے گھروں میں اور اپنی پارٹی میں دیکھا ہے کہ جب بھی کسی قسم کی تکلیف اور کچھ بھی پارٹی پہ آتے تو سب سے پہلے لیڈر جو ہے, لیڈرشپ آگے ہوتی ہے, ورکر پیچھے ہوتے ہیں. ہم نے تو اس پارٹی میں دیکھا کہ یہاں پہ تو ورکر بیچارے جو ہے, نوجوان بیچاروں کو آگے کر دیا, پھر جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ غائب تھی اور ابھی بھی غائب ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کون سے ایسے جو ان کے سرکردہ لوگ تھے, جو اسمبلیوں میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بولتے تھے, وہ لوگ کہاں ہیں. تو اب یہ پارٹی, اس طرح پارٹی کی وجود تو میرے خیال میں اب نوجوان بھی ریئلائز کر چکے, اب نوجوانوں کو بھی یہ علم ہو گیا. جو آپ بات کریں کہ پاپولرٹی کی, میرے خیال میں پاپولرٹی ان لوگوں کی ہے جو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس مٹی پہ بات کرنے والا اور اس کے حق کے لیے آواز اٹھانے والا کون ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. نعیمہ کیشور صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک بریک پہ جاتے ہیں, دوبارہ آئیں گے تو اور مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارا بشیر صاحبہ, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکی ہیں. ہمارا بشیر صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہمارا بشیر صاحبہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات ہو سکے. ہمارا صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا, ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ جو بریک سے پہلے میں اسی کی طرف ہم آ رہے تھے کہ الیکشن پہ بات تو ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری صوبے کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. روزانہ جو ہے 3-3, 4-4 حملے ہوتے ہیں. تو کیا ایسی صورتحال میں اگر یہ الیکشن جنوری میں, ابھی تو اس کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے, تو جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ سمجھتی ہیں کہ سب کو جو ہے نا بالکل اوپنلی الیکشن مہم چلانے کی جو ہے نا موقع ملے گا؟ دیکھیے میرے خیال میں الیکشن کے لیے ظاہری بات ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ, جمہوری پارٹیاں جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے عوام میں جائے گی. کوئی ایسی پارٹی تھی تو مطلب ظاہری بات ہے کہ گھر میں بیٹھ کے جس طرح لوگوں نے ووٹ لیے تھے پچھلی دفعہ, تو وہ چیز تو نہیں ہے. اگر کوئی پارٹی عوامی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو اس بات پہ فخر بھی ہے کہ وہ لوگوں میں جا کے گراس روٹ پہ ایکٹیویٹیز کرے. تو الیکشن نہ ہونا میرے خیال میں کوئی جواز نہیں ہے. حالات پہ بات ہو سکتی ہے, موسم پہ بات ہو سکتی ہے, اور ہمارے صوبے کی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا صوبہ آلریڈی فرنٹ لائن ہے. یہاں پہ کبھی بھی آپ کو حالات جو ہے وہ پرامن نہیں دیکھیں گے. آپ پچھلے الیکشن کے وہ اٹھا کے دیکھیں, 2013 کے الیکشن آپ دیکھ لیں, 2018 کے الیکشن دیکھیں, اس میں تو سب سے زیادہ دیکھیں اگر ٹارگٹ کیا جاتا تھا تو سب سے زیادہ عوامی نیشنل پارٹیوں کو ایشو ہوتا تھا. سب سے زیادہ جو دھماکے ہوتے تھے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے جلسے جلوس. لیکن اس وقت بھی ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ الیکشن نہ ہو, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم عوام میں جانے والے ہیں. ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ جو اگر آپ پارلیمان کی بات کرتے ہیں اور ان کی پارلیمان سپریم ہے, تو پھر آپ کو عوام کے پاس جا کے ووٹ ہی لینا ہے. تو اگر آپ کو ووٹ لینا ہے تو آپ نے پھر الیکشن کیمپین کرنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام پارٹی جو ہے وہ اس بات پہ ان کو سنجیدگی شو کرنی چاہیے. اگر کوئی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہے, یا اگر وہ یہ کہہ رہے کہ موسم ٹھیک نہیں ہے, تو میرے خیال میں اس کے پیچھے اور بھی بہت سے ان کے لیے حالات کی بھی بات ہوگی. ان کے لیے شاید اس طریقے سے ریئلٹی یہ ہوگی کہ وہ ہموار نہیں ہوں گے حالات ان کے لیے, تو شاید وہ یہ بات کریں گے. میرے خیال میں یہ بھی بڑی بات ہے کہ کوئی لیڈر یہ بات کرے کہ جی موسم کی وجہ سے, تو یہ اس کے پیچھے بہت زیادہ وہ ہو سکتے ہیں جو شاید وہ کھل کے بات نہ کر سکے. لیکن ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا, ہم ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ حالات جو ہے اس پہ ریاست کی رسپانسبلٹی کیا ہے. ہمارے پختونخوا میں پولیس کی آپ دیکھیے, صرف اس دھماکوں کے علاوہ اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ جو اسٹریٹ کرائمز ہے, جو آپ دیکھیں کہ کبھی تاجر کو اغوا کیا جاتا ہے, اور دن دہاڑے آپ دیکھیں, آپ نے ویڈیو کلپ دیکھے ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو جو یہ کڈنیپنگ والا جو ایشو ہے, جو اسٹریٹ کرائم سے, یہ بہت زیادہ پیک پہ ہے. تو ایک تو لوگ مہنگائی کی وجہ سے بھی, غربت کی وجہ سے بھی بہت ایشوز ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ ہمارے پختونخوا کی پولیس جو ہے ان کی بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی بنتے, کیونکہ ابھی تک ہم نے وہ سنجیدگی نہیں دیکھی جو کہ ہونی چاہیے. دوبارہ میں چیک, میرا بشیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ ہم جو ہے نا اسی پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے بات کی. جگڑا صاحب تیمور جگڑا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیمور خان جگڑا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی رہنما ہیں, صوبائی وزیر بھی رہے ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. میں پہلے ہمارا بشیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو ابھی الیکشن کا جنوری میں اعلان تو کیا گیا ہے لیکن تاریخ نہیں دی گئی ہے, اور جو سیاسی رہنما ہیں, ملک کے سرکردہ سیاسی رہنما ہیں, ان کے بیانات ایسے آ رہے ہیں کہ جیسے وہ الیکشن میں ان کو دلچسپی نہیں ہے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا الیکشن ہوں گے جنوری میں یا نہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جماعت اسلامی تو میدان عمل میں اپنی کڑی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استحکام کا راستہ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن سے ہو کے گزرتا ہے. جی. اور جو لوگ معیشت کی بہتر کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ لوگ اپنے شکست سے خائف ہیں, اور میرے خیال میں یہ لوگ اپنے شکست کو جو ہے نوشتہ دیوار پہ لکھا ہوا دیکھ چکے ہیں. اس وجہ سے یہ لوگ اب یہ ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں, لیکن اس میں ان کو آئینی طور پہ یہ لوگ پابند ہے, الیکشن کمیشن پابند ہے کہ اب تک ان کو تاریخ اور مہینے اور کے ساتھ اعلان کر دینا چاہیے تھا. لیکن اب اگر اللہ کر کے انہوں نے جنوری کے مہینے کا نام لے ہی لیا ہے تو میرے خیال میں مہربانی کر کے اس آخری عشرے میں تاریخ کا بھی اعلان کر دیں. اچھا, تو ابھی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں جو ہے نا شدید سردی ہوتی ہے, بعض علاقے ایسے ہیں جیسے کاغان ناران ہے, مری ہے, یا سوات کے بعض علاقے ہیں, وہاں پہ برف باری ہوگی, لوگ نہیں نکل پائیں گے. وہ جو ایک قانون بھی ہے کہ اگر 10% ایک حلقے میں پولنگ نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر وہاں پہ ری الیکشن ہوتا ہے. تو یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا مولانا صاحب کو کسی چیز کا خوف ہے یا واقعی جو ہے نا یہ گراؤنڈ پہ اس طرح کے معاملات ہیں؟ میں تو آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ معیشت کی بہتری کی باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں شکست سے خائف ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر ان کو دوسرے فارمولے پہ جو صدر صاحب نے 6 نومبر کا اعلان کیے پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کرا دیں. پھر یہ لوگ دسمبر کے پہلے مہینے میں کرا دیں, نومبر کے اینڈ میں کرا دیں, مڈ میں کرا دیں. اب تو ان کی جو بھی جس قسم کی بھی حلقہ بندیاں ہیں وہ انہوں نے نام نہاد حلقہ بندیاں کرا دی ہیں. اب اس میں تو اور مزید کسی کام کرنے کی کوئی گنجائش ہے نہیں. لہٰذا الیکشن کمیشن تو ویسے بھی 2 صوبوں کا بہت 9 مہینے گزر چکے ہیں. اب اس کے بعد یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ٹھیک. تیمور خان جگڑا صاحب, آپ پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ تقریباً پچھلے مطلب 1.5 سال سے یہ بڑا اہم مطالبہ رہا ہے, بلکہ اس کے اوپر جو ہے نا یہاں آپ لوگوں نے 2 اسمبلیوں سے مستعفی ہوئے, وہ بھی اسی وجہ سے کہ الیکشن کرایا جائے, لیکن وہ الیکشن آپ لوگوں کو اس وقت نہیں ملا جو آپ مطالبہ کر رہے تھے. اب تو جنوری میں جو ہے نا اس کا اعلان ہوا ہے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جنوری میں آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ یار ایسے ہے کہ میرے خیال میں بلکہ جو حمیرہ بی بی نے کہا میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ چلے کوئی تو ہے جو کہ جمہوریت کی اور الیکشنز کی بات کر رہا ہے پی ٹی آئی کے علاوہ, اور لگتا ہے کہ ان کی بات میں کچھ وزن بھی ہے, کیونکہ ایک وقت میں کچھ پارٹیز ہوتی تھی, ابھی میں نام بھول گیا ہوں, شاید ایک کا نام پیپلز پارٹی تھا اور ایک کا ANP تھا. یہ مانی جاتی تھی کہ یہ پرو جمہوریت, اور ANP مانی جاتی تھی کہ یہ وہ پارٹی ہے جو فیڈرلزم کی بات کرتی تھی, یعنی صوبائی خود مختاری کی. تو دیکھیں یہ تو ابھی وہ پارٹی ہے, اور افسوس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میری اپنی کزن وہاں پہ اسپوکس پرسن ہے, لیکن وہ انہوں نے آنکھیں 10 مہینے بند کر دیں. مطلب آپ سوچیں کہ باچا خان کی سیاست وہاں تک رہ گئی کہ ابھی یہ بغیر سہارے کے 5-6 سیٹ بھی نہیں جیت سکتے, اور اس کے لیے وہ صوبے کے سارے رائٹس بھی تباہ اور برباد کر سکتے ہیں, جمہوریت کو بھی داؤ پہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی چیزیں جو ہے وہ الیکشن کو مشکل کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان کے آئین میں جمہوری گورنمنٹ کے علاوہ کوئی اور قسم کی گورنمنٹ ہو نہیں سکتی. یہ الیکشن ہونے پڑیں گے, اس کے بغیر مزید آئینی پیچیدگیاں جو ہے وہ بن رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 1 نومبر سے صوبے میں کسی قسم کی اخراجات کرنے کا آئین کے مطابق طریقہ نہیں ہے, کیونکہ 4 مہینے کا
پیریڈ ہوتا ہے جس کے لیے ایک نگران حکومت بجٹ پاس کر سکتی ہے. تو میرے خیال میں آگے سیکرٹری فائنانس، منسٹر فائنانس جو نگران ہے، ان کو بڑے سیریس کیسز فیس کرنے پڑیں گے. ان سے زبردستی کوئی بجٹ تو آگے جو ہے وہ کرا دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں جو یہ باقی پارٹیاں ہیں جنہوں نے جمہوریت کے ساتھ کھیلا ہے، اگر ان کو اپنی تقدیر نظر نہیں آتی تو جو ابھی متھرا کے بائی الیکشن میں ہوا تھا اے این پی جیسی جماعتوں کے ساتھ کہ اوپن پلینگ فیلڈ میں بھی یہ 2000 سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکے، تو آگے ان سب کا یہی انجام ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ اے این پی کی آپ نے بات کی. میرے ساتھ یہاں پہ شگفتہ ملک صاحب موجود ہے، لیکن میں آپ کی طرف آؤں گا. جگڑ صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال یہ کروں گا کہ جو الیکشن کی آپ تو بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو آپ کے نوٹس میں ہے کہ ہمارے صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. اس میں کوئی جو ہے نا مطلب وقفہ نہیں ہو رہا ہے. روزانہ 3 سے 4 حملے ہو رہے ہیں اور وہ سب کو نظر آتا ہے. تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں جو خاص کر ہمارے فار فلنگ ایریاز ہے، جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہے، وہاں پہ جو ہے نا صورتحال بہت خراب ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے میں وہاں پہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یعنی ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، لوگ نکلیں گے، یا یہ کوئی چیلنج آپ سمجھتے ہیں اس کو کہ ہے؟ جنوری میں سردی ہوتی ہے، جون میں گرمی ہوتی ہے، کبھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی پیسے نہیں ہوتے، لیکن مفت کے آٹے بانٹنے کے لیے اور 10-10 20-20 ارب کی کرپشن کرنے کے لیے پھر پیسے بھی مل جاتے ہیں. دیکھیں، اس ملک کی تاریخ رہی ہے کہ یہاں پہ آئین جو ہے وہ اس کاغذ کے وزن کے برابر بھی نہیں ہوتا جس پہ وہ لکھا جاتا ہے. ہمیں وہ نہیں دہرانا چاہیے. اور جہاں تک سیکیورٹی کے حالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جب ساری پولیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اور ان کے ورکرز کے پیچھے پڑی ہوگی تو سیکیورٹی مینجمنٹ میں ایک گیپ تو بنے گا نا. اگر کبھی نہیں، یہ اب سے نہیں ہو رہے ہیں جناب، یہ واقعات اب سے نہیں ہو رہے ہیں، یہ تقریباً آپ لوگوں کے دور میں یہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. بہرحال میں اس پہ نہیں جاتا ہوں. یہ تو کئی سالوں سے ہو رہے ہیں، آج کی بات تو نہیں ہے. نہیں، کئی سالوں سے نہیں. جب آپ ڈیٹا دیکھ لیں، نمبرز دیکھ لیں، کہ ہمیں اس لیے پتہ ہے کہ جب یہ رونا دھونا ہو رہا تھا، جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی، تو میں نے ثابت کر دیا تھا ایئر بائی ایئر اٹیکس دکھا کے کہ ہاں ہمارے آخری سال میں تھوڑا سا اضافہ ہوا تھا، لیکن جو پیک پہ حالات تھے نا 2008-9 سے لے کے 2013-14 تک، اس میں تقریباً قبائلی اضلاع اور پختونخوا کو ملا کے 1600 1700 1800 اٹیکس ہوتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنے برے حالات ابھی بھی نہیں ہیں. اور جب ان وقت میں الیکشن ہو سکتا تھا، جب 2008 کا الیکشن ہو سکتا تھا، 2013 کا الیکشن ہو سکتا تھا، تو ابھی بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. الیکشن سے صرف وہ لوگ بھاگتے ہیں جو جمہوریت کو بھول جاتے ہیں، جیسے اے این پی بھول گئی ہے. ٹھیک، تو آپ جگڑا صاحب آپ بھی موجود رہیں اور ہمارے صاحب بھی موجود رہیں. میں اب شگفتہ ملک صاحب کی طرف صاحبہ کی طرف جاؤں گا. یہ بڑی جو ہے نا وہ پہلے سے نوٹس بھی لے رہی ہیں، تو کوئی جواب دے رہی ہے. میں تیمور صاحب کو ویلکم کرتی ہوں. بڑے عرصے بعد میں نے اسمبلی کے بعد ان کو میں نے آج اسکرین پہ دیکھا ہے، تو میں ان کو ویلکم بھی کرتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ میرے کولیگ رہ چکے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ لک ہو از ٹاکنگ. اب یہ دیکھیں کہ ایک ایسی پارٹی جو ہے وہ بات کر رہی ہے باچا خان بابا کی، اور وہ بات کر رہی ہے عوامی نیشنل پارٹی کی، جنہوں نے میرے خیال میں تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اپنی ایک فرد واحد جو ہے وہ اپنی اسمبلی کو جو سمجھتے تھے کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے اور یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے، اور اس اسمبلی کو اپنے مقررہ وقت سے پہلے ڈیزالو کرنا، اس لیے کہ صرف ان کی اپنی ذاتی انا، اپنی ذاتی کرسی کی بات تھی. تو اس وجہ سے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے جو اپنے آپ کو جمہوری سمجھتی ہے، اور تیمور صاحب اس پارٹی کے فائنینس اور بڑے مہم جو ان کے سیٹس تھے اس پہ رہ چکے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگ کہاں گئے جو جمہوریت کی بات کرتے تھے. عوامی نیشنل پارٹی نے کب یہ بات کی ہے کہ ہم الیکشن نہیں کر رہے؟ عوامی نیشنل پارٹی نے کسی صورت میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی کہ تیمور صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے، کہ عوامی نیشنل پارٹی نے تو اس وقت بھی انکار نہیں کیا جب ان کی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوتے تھے. جب جلسے میں ہم جاتے تھے تو وہاں پہ دھماکے ہوتے
ہوتے تھے, اگر ہم کسی بھی کارنر میٹنگ پہ جاتے تھے تو وہاں پہ دھماکے ہوتے. اس وقت عوامی نیشنل پارٹی اور بچہ خان بابا کی یہ پیروکار جو ہے, یہ واحد وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہیں, جو ڈٹے ہیں. وہ کبھی اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کی کہ ورکر کو آگے کریں اور خود جو ہے وہ پیچھے ہو جائے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں ایک دن میں پارٹی بھی بن جاتی ہے اور ایک دن میں ختم بھی ہو جاتی ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا. ہم تو ہمیشہ سے پولیٹیکل پروسیس کی بات کریں, ہم جمہوریت کی بات کریں, ہم گراس روٹ پہ عوام کی بات کریں, کیونکہ ہم عوامی لوگ ہیں. تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی عوامی نیشنل پارٹی. دوسری جو انہوں نے بات کی کہ اوور آل انہوں نے حالات کی بات کی, تو دیکھیں حالات تو ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کے لیے سازگار ہی رہیں گے کہ جو لوگ کھلے عام جو ہے وہ جو ٹیررزم ہو رہی تھی ان کو سپورٹ کرنا, دہشت گردی کے حوالے سے کھلے عام بات کرنا, پھر آپ کی جو پریزیڈنٹ صاحب ہے جو 102 جو ٹیررسٹ جو جیلوں میں تھے ان کو رہا کرنا, یہ تمام طریقہ کار جب آپ کریں گے تو میرے خیال میں آپ کے لیے تو ماحول یہاں پہ بھی سازگار ہے, آپ کسی اور جگہ پہ بھی جائے وہاں پہ بھی سازگار. حالات ہم جیسے لوگوں کے لیے خراب رہتے کہ ہم امن کی بات کرتے, ہم یہ بات کرتے کہ اس مٹی پہ جو بھی دہشت گردی کرے گا, جو بھی عوام ہماری جو ہے وہ بغیر کسی آپ دیکھیں کہ ایسے حالات ہوتے کہ نوجوان گھروں سے نکلتے ہیں اور پھر وہ شہید ہو جاتے, ان کو کوئی گناہ خطا نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے بات کی ہے کہ ہم الیکشن پروسیس میں حصہ لیں گے, الیکشن کے لیے تیار ہے. اور تیمور صاحب کو علم بھی ہے کہ ہم نے اپنے پارٹی کا مینیفیسٹو, اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کیے. مجھے نہیں پتا کہ تیمور صاحب کی پارٹی نے کتنے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے. آیا تیمور صاحب ابھی جو الیکشن ہے اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں, وہ آ کے اپنی کانسٹیچوئنسی میں جا بھی سکیں گے؟ کیونکہ میرے خیال میں یہ ایک بڑی وہ بات ہے کہ جو ہم لوگ, ظاہری بات ہے میں نے آپ کو کہا کہ ہم آگے ہوتے ہیں اور ورکر جو ہے وہ پیچھے ہوتے ہیں, لیکن ابھی وہ لوگ جو ہے خود, جب ایک انسان اپنے لیے بات نہیں کر سکتا, ان کی پارٹی کے لوگ جب جیلوں سے آتے ہیں تو وہ خود بھی بات نہیں کر سکتے, ان کے لائر جو ہے وہ بات کرتے کہ جی ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. تو جو انسان اپنے لیے بات نہیں کر سکے گا وہ عوام کے لیے کیا بات کرے گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر تیمور صاحب اور حمیرہ صاحب کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. حمیرہ بشیر صاحبہ, یہ سیکیورٹی کا جو چیلنج ہے, جو میں نے دونوں مہمانوں سے بات کی, آپ سے اس بارے میں بات نہیں کی, تو کیا سمجھتے ہیں واقعی سیکیورٹی ایک چیلنج ہے انتخابات کے انعقاد میں, یا یہ صرف ایک بہانہ ہے؟ میرے خیال میں تو یہ اس لیے ایک بہانہ ہے کہ اس وقت ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس کے اندر مہنگائی کی دہشت گردی, گیس بلوں کے بم, بجلی بلوں کے بم, پیٹرول کے بم دھماکے جو روزانہ کی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں, اس میں تو میرے خیال میں نگران حکومت کے کرنے کا جو اہم کام ہے وہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کا انعقاد ہے. اور اس وقت نگران حکومت بدقسمتی سے جو ہے وہ نان کسٹم فیڈ گاڑیوں کے رجسٹریشن کے مسئلے کو لے کے ملکن ڈویژن کے اندر جب باتیں شروع کر رہی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے عوام کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے. لہذا نگران حکومت اس بات کو سمجھے کہ اس کی آئینی جو جمہوری اور اقدار ہیں اور جو طریقہ کار ہے اور جو ذمہ داری ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کا انعقاد ہے. اور جماعت اسلامی کا یہ ارادہ ہے کہ اگر یہ لوگ مقررہ آئینی مدت میں انتخابات کے انعقاد کے لیے تیاری نہیں کرتے تو پھر ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ اسی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے انتخابات کے. ایک تو یہ جو مطلب عمومی حالات ہے, جس طرح کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہے, مہنگائی ہے, تو یعنی یہ اگر یہ سیاسی جماعتیں عوام کے پاس ان کو کیا دے گی. دوسری بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ مائنس پی ٹی آئی, یعنی مائنس پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کیا جاتا, یا عمران خان صاحب اہل نہیں ہو جاتے, یا ان کی جماعت جو ہے نا ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگتی ہے, اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے. تو آپ اگر یہ مائنس پی ٹی آئی ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ میں تو آپ کو یہ بات پہلے ہی واضح کر چکی ہوں کہ پی ڈی ایم میں جو 15 پارٹیاں یا 14 جو بھی جتنی بھی موجود تھی وہ اس وقت اس لیے الیکشن کے نام سے بھاگ رہی ہیں کہ وہ اپنے ظاہر انجام کو انہوں نے پہلے ہی محسوس کر لیا ہے. لیکن مائنس پی ٹی آئی کا اور یہ تو ساری باتیں تب طے ہوں گی جب الیکشن کا اناؤنسمنٹ الیکشن کی ہوگی, پی ٹی آئی میں میدان میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ ہمارے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہمارا کنسرن اور واحد مطالبہ جماعت اسلامی کا یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بر وقت ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. تو جگڑا صاحب, یہ جو مائنس پی ٹی آئی کی باتیں ہو رہی ہے تو
آپ کیا کہتے ہیں, واقعی جو ہے نا کوششیں ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی جو بھی ہو, اچھا, اور انشاءاللہ جیتے گی. خود ہی مائنس ہو. یہ آپ پارٹی کو بین کر دیں, پارٹی کا سمبل لے لیں, خان کو جیسے افواہوں میں کہا جا رہا ہے, خان کو اس کیس میں کینگرو کورٹس میں سزا سنا دیں, ٹھیک ہے, جس طریقے سے 6 مہینے پریس کانفرنسز اور ابھی جو لیٹسٹ شروع ہوا ہے یہ اسکرپٹڈ ٹی وی انٹرویوز, کتنا ظلم ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر یہ پارٹی اور ان کے ووٹرز کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹا تو یہ آگے نہیں ٹوٹتا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ہمارے لیے جو قابل سوچ بات ہے رفعت اللہ وہ یہ جی کہ ہم اتنے آرام سے ٹی وی پہ یہ باتیں کرتے ہیں. مائنس پی ٹی آئی کا مطلب کہ کوئی انجینئر کر کے مائنس پی ٹی آئی کر رہا ہے. جیسے حمیرہ بشیر نے کہا 90 دن کا لکھا گیا ہے جی. فی الحال اگر وزیر اعظم ہے, الیکشن کمیشن ہے, یہ پبلک کے ٹیکس پیئر کے پیسے لیتے ہیں اس لیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, تو ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ اپنی وہ نوکری کی بنیاد جو ہے وہ کرائیں, رائٹ. اور کبھی تاریخ میں اس نے کام نہیں کیا. بے نظیر بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کا ووٹ 11 سال بعد لے لیا تھا, لیکن لے لیا تھا. تو اگر ہم اپنے ملک کو بالکل ریورس گیئر میں لے جانا چاہتے ہیں, اتنا اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ پھر سالہ سال لگے, تو بالکل کریں. اور یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ شگفتہ ملک کو بھی پتہ ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. کیونکہ ذہن ہر کسی کا ہوتا ہے. اب وہ بولیں یا نہ بولیں وہ اور بات ہے, لیکن اگر ایک جمہوری حکومت ہونی پڑتی ہے اس کے لیے ایک جمہوری پروسیس ہونا پڑتا ہے اور اس میں سب کو فیئر چانس ملتا ہے. اور اس سے معذرت کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماضی میں کیا ہوا تھا, ماضی میں یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں. ان ایکسکیوزز کو لے کے ہم نے تباہ کر دیا ہے پاکستان کو اور مزید نہیں کر سکتے. ٹھیک, تو یہ شگفتہ ملک صاحبہ, جگڑا صاحب تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس ملک میں کچھ ہوتا نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ انجینئرنگ ہوتی ہے, ابھی ریورس انجینئرنگ جو ہے پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے, یہ سب جانتے ہیں. لیکن اگر اس طرح ہوتا ہے تو آپ تو اے این پی جو ہے نا ان کی ایک اسٹرگل رہی ہے, ایک جمہوری جماعت ہے, تو جیسے مطلب پی ٹی آئی کے اندر ایک دن دہاڑے ایک فیکشن کریٹ کیا گیا, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین, اور عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی جو ہے نا دوسرے سائڈ پہ رکھ دی. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیے, ہم نے کبھی اس کو ٹھیک نہیں کہا. یہ جب ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اور یہ جب آ رہے تھے تو اس وقت بھی ہم بات کر رہے تھے, اس وقت یہ نہیں مان رہے تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ کی اپنی بات آتی ہے تو اس وقت سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن جب آپ پہ وہ سختی, ابھی جو ریسنٹ انہوں نے بات کی جیلوں کی اور اپنے لیڈر کی, ظاہری بات ہے ہم بھی پولیٹیکل لوگ ہیں اور ہم جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو ظاہری بات ہے ہم ان چیزوں کو, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی لوگ ہوتے ہیں تو عوام کو یہ مینڈیٹ ہونا چاہیے, عوام کو یہ حق ہو. لیکن ابھی تو میرے خیال میں 6 مہینے بھی نہیں ہوئے, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تکالیف, بہت زیادہ سختیاں. اور آپ دیکھیں کہ باچا خان کی تو آدھی سے زیادہ زندگی جیلوں میں رہی. پھر آپ ہمارے پارٹی کے تمام لیڈرشپ کی دیکھیں کہ یہ چیزیں تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنی اس وسائل کی بات کریں, آپ اپنی مٹی کی بات کریں, آپ عوام کی بات کریں, تو پھر آپ کو ایسی قسم کی تکالیف سے آپ کو ظاہری باتیں سہنا آپ کو پڑتا ہے. لیکن ہم تو جب یہ لوگ اسمبلی میں بھی تھے تو ہم یہ بات ان کو کرتے تھے, اور تیمور کو آلریڈی پتہ ہے کہ ہم اسمبلی میں یہ بات جب بار بار کرتے تھے تو اس وقت یہ بات نہیں مان رہے تھے. وہی باتیں جو ہم کرتے تھے آج یہ ریپیٹ کر رہے, اور ہمیں خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے, جو پولیٹیکل میچورٹی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. جب آپ پہ سختیاں گزرتی ہے, جب تکالیف آتی ہے, تو میرے خیال میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان پہ سب کچھ گزر چکا ہے. لیکن چونکہ یہ ابھی نئی تھی اور ان کی شاید وہ ایکسپیرینس نہیں رہا, آتے ہی ان کو سب کچھ وہ روشنیوں میں آ گئے تھے, تو ظاہری بات ہے جب آپ روشنیوں میں آتے تو پھر وہ جو تاریکی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی جو حالات ہے اس میں جس طرح ہمارے لیے مسئلے تھے اس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہے. لیکن اگر ہم تمام پولیٹیکل
پولیٹیکل پارٹی ابھی بھی بیٹھ کے یہ نہ سوچے اور وہ سنجیدگی شو نہ کرے تو پھر ایسے ہی لوگ مسلط ہوں گے. اور مسلط کیوں ہوتے کہ ہم سپیس دیتے ہیں. جب آپ سپیس کریٹ کرتے, کیوں پولیٹیکل پارٹی جو آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کرتی, کیوں ان کے ڈائلاگ جب بھی یہ کوئی نیگوسیشن ہوتی ہے, جب بھی کوئی جرگے ہوتے, وہ کیوں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں لوگ, اور وہ پھر آ جاتے اور پھر یہی عمل کرتے جو ان کے ساتھ ہوا. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں تو کبھی بھی جمہوری, آپ دیکھیں کتنی پولیٹیکل پارٹیز نے حکومتیں کی ہے اور کتنے سال وہ رہے ہیں, 4 سال رہے ہیں, 3 سال, کسی سٹنگ پرائم منسٹر کو اٹھا کے عدالت کے سامنے آپ کو جواب دے کرنا. تو ہمارا جو جمہوری پروسیس ہے, جو پولیٹیکل میچورٹی ہے, اس میں ابھی بھی بہت زیادہ, نام تو ہم جمہوریت کا لیتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک ہم اس چیز تک نہیں پہنچے. اور یہ جب تک آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں سنجیدگی نہیں آئیں گی, جب تک یہ جس طرح تیمور بات کرے, مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہ جو بات کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ جو آگے آنے والے سالوں میں لگ رہا ہے کہ جو ہے نا کچھ پی آئی نے کچھ سیکھ لیا ہے. کافی مجھے اے این پی کی وہ اس میں نظر آ رہی ہے, انہوں نے جو بات کی تو لگتا ہے کہ اب یہ باچا خانی والی جو بات ہے اور جو اے این پی کا جو نیریٹو ہے, تو انشاءاللہ, کیونکہ نیریٹو تو اے این پی کا ہے جو سب اس کو ابھی اپنا رہے, تو انشاءاللہ تیمور بھی جلد ہی وہی نیریٹو اور اسی پہ بات کرے گا. اچھا, شگفتہ ملک صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جگڑا صاحب کا بھی بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. حمیرہ بشیر صاحب کا بھی شکریہ, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بات کی. اس سے پہلے نعیمہ کشور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, آج کا پروگرام ہم نے الیکشن کے حوالے سے تھا اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس پہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کی.